बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इंडिया के एक मशहूर रॉ के चीफ एस दौलत, उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है ए लाइफ इन द शैडोज़। पिछले दिनों उन्होंने अपनी इस किताब की बुक लॉन्चिंग सेरेमनी की। इस पर डिस्कशन थी, डिस्कशन वगैरह होती रही और उसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में बातचीत की। इस दौलत जो है उसका उनके जो प्लस पॉइंट है कश्मीर के बारे में वो ये है कि रॉ के अंदर जो रॉ उनका इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें जो कश्मीर ग्रुप था, जो कश्मीर में काम करता था इंटेलिजेंस का, रॉ के उस ग्रुप के इंचार्ज थे एस दौलत। लिहाजा उनका कश्मीर के बारे में दौलत साहब का काफ़ी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है और उस पे वो जब बातचीत करते हैं तो काफ़ी अपने नुक्ता निगाह से, भारत के नुक्ता निगाह से वो काफ़ी ऑथेंटिक समझी जाती है। ये जो किताब लिखी है ये उस तनाज़ुर में लिखी है जहाँ भारत ने 2019 में अगस्त के महीने में आर्टिकल 370 और 35A उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट कर दिया और ये वो आर्टिकल्स से जिनके तहत कश्मीर को एक ख़ुसूसी हैसियत हासिल थी भारत की बाकी रियासतों की निस्बत। उसके साथ साथ ही वहाँ पे जो तब्दीली आई वो ये आई कि रियासत की असम्बली ख़त्म कर दी गई। अब वहाँ पे कोई वहाँ पे असम्बली नहीं है। फिर जो कश्मीर और लद्दाख है इनको अलहदा करके इनका स्टेटस चेंज किया गया और इनको यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दिया गया। इसका फौरी तौर पे एक नतीजा तो ये हुआ कि जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी यकतरफा उसको डिक्लेयर किया गया तो कश्मीर की तरह लद्दाख भी एक डिस्प्यूटेड एरिया और उसमें कश्मीर में और कश्मीर पूरे में जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान समझता है कि भारत का एक नाजायज़ कब्ज़ा है और हम उसको प्लेबिसाइट के ज़रिए हल करना चाहते हैं। इसी तरह चाइना के कुछ क्लेम्स हैं लद्दाख के ऊपर। नतीजा ये है कि जब ये इन्होंने यूनिलैटरली खुद ही अकेले तौर पे नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया कि लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया तो चाइना ने फिर गलवान वैली वगैरह में एडवांस करके कुछ इलाके कब्ज़ा किए, बल्कि काफ़ी सारे इलाके को कब्ज़ा किया और मज़ीद कब्ज़े के लिए वो कोशिश करता रहता है। असल चीज़ ये है कि भारत ने ये सारे मामला जो हैं बातचीत के ज़रिए हल करने थे। इसके वादे भी किए हुए हैं, यूनाइटेड नेशन की करारदादें भी हैं, लेकिन चूँकि भारत ये काम नहीं करता तो उसकी वजह से फिर ये ज़मीनी हक़ाइक़ ख़ुद ब खुद जब ये बदलते हैं, नरेंद्र मोदी ने जैसे बदले, उसके फिर नताइज सामने आते हैं। चुनांचे पाकिस्तान की तरफ से भी इसके ऊपर रिएक्शन है। हमने देखा कि यहाँ पे कश्मीर में काफ़ी मिलिटेंसी थी और हुर्रियत के लोग और वैसे फ्रीडम फाइटर्स बहुत थे जो भारत के इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने आर्टिकल 370 और 35A इसको एब्रोगेट किया, एक तो फौरी तौर पे ये ऐलान करने से पहले कश्मीर के अंदर फ़ौज की तादाद बहुत बढ़ा दी गई। तकरीबन वो 9-10 लाख के करीब अब वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी अफवाज मौजूद हैं और साथ ही इन्होंने उस ज़माने में कोई 12-13 हज़ार के करीब हुर्रियत के लोगों को अरेस्ट करके मुख्तलिफ़ जेलों में डाल दिया। अब जब हुर्रियत के लोग यानी लीडरशिप पूरी चले गई जेलों में तो लाजमन आवाम के लिए जब लीडर ना हो तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो किसी मूवमेंट को चलाएं। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो आज़ादी नहीं चाहते या उनके दिल में वो जो नफ़रत थी वो ख़त्म हो गई। नफ़रत तो बढ़ी क्योंकि आपने उन्हीं के लीडरों को पकड़ के बंद कर दिया, कुछ को नज़रबंद कर दिया। इस असना में इन्हीं बुरे हालात में नज़रबंदी में हमारे मोहतरम सैयद अली गिलानी जो हैं वो बेचारे वफ़ात पा गए। उनकी बरियल वगैरह का भी मामला बड़ा ख़राब हुआ क्योंकि भारत ने बरियल के मामले में मुसलमानों को उनके हकूक़ नहीं दिए। ख़ानदानों से दूर, उनसे हटा के, छुपा के कहीं दूर दराज खुफिया जगहों पे लोगों की बरियल की, ये एक वहाँ पे मसला चला आ रहा था। अब दौलत साहब ये लिखते हैं, ये कहते हैं कि
کشمیر میں جو ملیٹنسی تھی، یعنی جو شدت پسندی تھی، وہ تو کنٹرول ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، بہت حد تک ختم ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ نیچرلی حریت کے لوگ جیلوں میں ہیں۔ لیکن وہ دلت کہتے ہیں کہ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اب اپنے آپ کو انڈیا کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ چیز ابھی بھی نہیں ہے۔ اور اس میں وہ ایک بڑا چھوٹا سا ایونٹ جو راہل گاندھی نے جا کے ان کرفیو کے حالات میں لال چوک، سری نگر کے لال چوک میں وہاں پہ اپنا ترنگا لہرایا، اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا جیسچر تھا۔ اور یہاں پہ انڈیا کا وہ جو آئیڈیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بھارت کا حصہ سمجھیں، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو کشمیریوں کے دلوں پہ پچھلے 75 سال کے جو زخم لگے ہیں، جو قانون اور پوشپورہ کا جیسے واقعہ ہوا، خواتین قسمتیں لوٹیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے موٹے کام کرنے سے یہ چیزیں کشمیری بھول جائیں گے۔ یہ تو بھولنا مشکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مظالم ایسے ڈھائے گئے جو کہ اے ایس دولت جو ہے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے، جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوئی ہیں وہاں پہ۔ اور ان چیزوں کی وجہ سے اگر کوئی خیال ہے کسی کو کہ کوئی ہیلنگ ٹچ وہاں پہ کام آ جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں وہ موجود ہے یا وہاں بیٹھا ہے۔ اے ایس دولت یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو وہ ریاست کا درجہ پھر دوبارہ دے دیا جائے، جو کہ بھارت نے وعدہ کیا تھا، اور ریاست کا درجہ دے دینے سے بہت فوری طور پہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ جو کشمیری ہیں جو اس وقت ریاست، جن کے ہاتھ سے ریاست کا وہ درجہ ختم کر دیا گیا، ان سے وعدہ کیا تھا لیکن کوئی تاریخ نہیں دی تھی کہ کب یہ کرنا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کا درجہ جو دینے والا کام ہے، وہ اس سے مزید ابھی تباہی مچنے کا چانسز موجود ہیں۔ وہ یوں ہے کہ بھارت نے اس سارے اثنا میں جبکہ یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا، تو بہت بڑے بڑے ایسے کام کیے جو کہ قطعاً کشمیری اس کو کسی بھی صورت میں منظور نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے لاکھوں کے حساب سے غیر کشمیریوں کو کشمیر کی شہریت دے دی۔ وہ وہاں رہتے نہیں ہیں، لیکن ایک قانون بنا دیا کہ کوئی چند سال جو وہاں پہ رہ کے گیا، اس نے کام کیا، جاب کیا، وہ کشمیر کا شہری بن جائے گا۔ لہذا اس کو شہریت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ووٹنگ کا رائٹ اس کو مل گیا، وہ ہندو ہیں سارے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ زمینیں ان کو سرکاری زمینیں جو ہیں وہ ہندو کمیونٹی کو، جو کہ کشمیر میں نہیں رہتی، باہر ہیں، ان کو انویسٹمنٹ کے نام پہ ان کو پکڑانی شروع کر دیں۔ تیسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ پچھلے دنوں انہوں نے بلڈوزر لے کے وہ گھر گرانے شروع کیے، جو کہ بقول بھارت کے اپنے منتظمین کے کہ وہ سرکاری زمینوں پہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر 200 سال سے کوئی لوگ وہاں رہ رہے ہیں، یا 100 سال سے بعض کے پاس لیز ایگریمنٹ موجود ہیں، لیکن ان کے لیز ایگریمنٹ جو ہیں وہ ایکسپائر ہو گئے یا ہونے والے ہیں، تو ان کو رینیو نہیں کیا جا رہا، لیکن ان کی بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی کام انہوں نے کیا۔ کیا ان چیزوں سے کشمیری جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوں گے؟ وہ بھارت کا حصہ بننا چاہیں گے؟ وہ تو تھوکنا چاہیں گے بھارت کے منہ پہ۔ پھر مزید جو انہوں نے کام کیا، یہ ساری سازشیں ہیں پیچھے جو چل رہی ہیں۔ وہ انہوں نے جموں سائیڈ، یعنی جو پیر پنجال جو رینج ہے، اس کے جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، اس میں زیادہ آبادی ہندو کی ہے۔ وہاں مزید کانسٹیٹوئنسی، یعنی ان کو علاقوں کو ڈویژن ان کی بنا کے تو وہاں کانسٹیٹوئنسیز نئی بنانی شروع کر دیں، جس سے کہ جب بھی اسمبلی بحال کی جائے گی اس میں ہندو کانسٹیٹوئنسیز زیادہ ہوں گی، چنانچہ وہاں سے ہندو الیکٹ ہو کے جب آئیں گے تو ان کی اسمبلی میں ہندوؤں کی میجورٹی زیادہ ہوگی۔ انہوں نے اس میں جو مسلمان علاقے شمال میں تھے، جیسے کہ کارگل وغیرہ کا علاقہ، ان کو وہاں سے کشمیر سے علیحدہ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کی سیٹیں ادھر اسمبلی میں کم ہو گئیں، اور ادھر سے ہندو علاقوں کی سیٹیں بڑھا کے تو یہ اندر ہندو میجورٹی کی انجینئرنگ کر رہے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ، جس سے کہ وہاں پہ ہمیشہ چیف منسٹر جو ہے وہ ہندو ہوا کرے گا۔ سو یہ ایک سازش ہے، یہ بھی کیا جا رہا ہے۔ آباد لوگوں کو وہاں سے باہر سے آ کے کیا جا رہا ہے۔
اب ان سارے معاملات کو، یہ جو دکھ اور مصیبت کشمیری جھیل رہے ہیں اور جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے حقوق جو ختم کیے جا رہے ہیں، ان کے دو پہلو اور ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بہت سارا کچھ پتہ ہے، اور جو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے اوپر تحقیق کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کا سوچا، لیکن بھارت نے اجازت نہیں دی۔ نتیجہ یہ کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے وہ جا نہیں سکے، اور اصل حقائق جو دنیا تک آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کے جذبات دوسری دنیا میں جائیں، پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تاکہ کچھ ہمدردی، کوئی مدد آئے۔ تو بھارت کے قبضے میں جو ناجائز قبضے میں جو کشمیر کا علاقہ ہے، وہاں مشہور صحافی یا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ان کو انہوں نے یا تو جیلوں میں ڈال دیا یا مروا دیا ان کو۔ نتیجہ یہ کہ وہاں سے بہت ساری خبریں بھی باہر نہیں آ رہی، اور صحافت جو ہے وہ وہاں پہ بالکل ایک طرح سے مقید ہو کے رہ گئی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو وہاں پہ آج کشمیر میں موجود ہے، اور میں بڑا حیران ہوں کہ اس دولت جیسا سمجھدار آدمی وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہیلنگ ٹچ دیا جا سکے گا۔ آپ نے کشمیر کا چہرہ بگاڑ دیا، آپ نے وہاں پہ خواتین اور آدمیوں کے ساتھ، ان کے نوجوانوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھا، قتل و غارت کی۔ وہ ایک منحوس خبیث ترین انسان جو ان کا چیف تھا، اس نے ایک کشمیری لڑکے کو جیپ کے سامنے باندھ دیا، اور جس آدمی نے باندھا، جس میجر نے، اس کو تمغہ دیا گیا۔ یہ کام جنرل راوت نے کروایا تھا، اور آپ سوچئے کہ کیا یہ چیزیں معاف کر دینے والی ہیں؟ کشمیری آپ جو جی چاہے کر لیں، جو کچھ بھارت نے پچھلے 70-75 سال میں ان لوگوں کو محکوم بنانے کے لیے کیا ہے، وہ زخم اتنے گہرے ہیں کہ بھارت اٹھا کے اپنا آپ وہاں پہ ڈال دے، کشمیری کبھی بھی بھارت سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کا آزاد کشمیر جو بھی کچھ ہے، وہاں کے لوگ امن میں ہیں، وہ پاکستان کے ہر شہر میں خود بھی موجود ہیں، پاکستان کے تمام معاملات میں ڈیولپمنٹ ورک ہو یا کچھ بھی ہو، ان کو اس میں برابر حقوق ہیں، لیکن یہ چیز کشمیریوں کو نہیں ملتی۔ کشمیری بچے جو بھارتی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، کشمیری بچیاں جو وہاں پڑھتی ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ کشمیر میں محفوظ نہیں تو بھارت میں جا کے ان کی یونیورسٹیوں میں اور مختلف جگہوں پہ کیسے محفوظ ہوں گے؟ وہاں ہمارے سکھ بھائیوں نے بہت سارے کشمیریوں کو تحفظ دیا اور ان کو بڑے محفوظ طریقے سے واپس کشمیر پہنچایا، بھارتی یونیورسٹیوں سے نکال کے۔ لیکن یہ چیزیں کشمیری بچے بھولے نہیں ہیں۔ سو اس دولت کی بات پہ مجھے بڑا حیرانی ہوئی اور کچھ ہنسی بھی آئی کہ ایک سمجھدار آدمی تو وہ اس کو کتنا آسانی سے لے رہا ہے کہ بھارت ایک ہیلنگ ٹچ دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھارت جتنے مظالم کر چکا ہے، اس کے بعد بھارت کے لیے کشمیر میں اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔